अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है मक़तल मुतहर मसाइब आले रसूल। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुतहरी। किताब का तर्जुमा किया है मुनीरुल हसन जाफ़री साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 15वीं और आखिरी रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 341 और मजलिस है नंबर 57। तारीख़ करबला को ज़िंदा करने वाले क़ैदी। तारीख़ करबला को असीरान करबला ने ज़िंदा किया है, यानी वो अज़मत करबला के पासबान बन गए। उमवी हुकूमत ने जो सबसे बड़ी हिमाकत की थी वो अहले हरम को कैदी बनाना और उन्हें कूफा और शाम के बाज़ारों में फिराना था। अगर वो ये सब कुछ ना करते तो शायद वो तारीख़ करबला को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में कामयाब हो जाते, या कम से कम इस पर किसी हद तक पर्दा डाल सकते थे। लेकिन उन्होंने ख़ुद अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद दी और ऐसा काम किया था जिसने अहले हरम को ये मौका फ़राहम किया कि वो इस तारीख़ को ज़िंदा जावेद बना दें। उमूमी रज़ीम को ये उम्मीद नहीं थी कि मुसीबत की मारी औरतें और कमसिन बच्चे इस मौके से भी भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। वो किस तरह इस बात पर यकीन करते? उन्होंने तो अपने मकसद के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया हुआ था। नमाज जुमा में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का खिताब। शाम में जुमे का दिन था और नमाज जुमा होना थी। यजीद मजबूर था कि इस नमाज में शरीक हो, क्योंकि शायद उसी को ये नमाज पढ़ानी थी। ये बात फ़िलहाल यकीन से नहीं कह सकते। नमाज जुमा में ज़रूरी है कि ख़तीब पहले 2 मुफीद और मालूमाती खुतबे दे, इसके बाद नमाज शुरू करे, क्योंकि उसूली तौर पे ये 2 खुतबात इन 2 रकतों की जगह होते हैं जो जुमे के दिन नमाज ज़ोहर में से साक़ित होकर नमाज जुमा को 2 रकत में बदल देते हैं। बहरहाल पहले सरकारी ख़तीब मिंबर पर गया। इसने सरकारी दस्तूर के मुताबिक मिंबर पर जाकर यजीद और माविया की तारीफ़ के पुल बांधे और इन्हें नेकी और खैर से याद किया। फिर उसने इमाम अली अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नासज़ा कहा और उन पर लानत की। नाउज़ुबिल्लाह। वो दीन से खारिज हो गए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे गलत काम किए थे। इमाम सज्जाद ने बावाज़ बुलंद फरमाया, ए ख़तीब, तू मखलूक की खुशनुदी के लिए खालिक की नाराज़गी का सौदा कर रहा है। इसके बाद आपने कहा कि यजीद, क्या मुझे भी इजाज़त है कि मैं इन लकड़ियों पर जाकर कुछ कहूँ? कितनी अजीब बात है कि अहले बैत रसूल ने इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा। मसलन यजीद के दरबार में जहाँ लोग उसे या अमीरुल मोमिनीन या अय्युहल खलीफ़ा कहते थे, अहले बैत ने उसे इन अल्फाज से मुखातिब नहीं किया, बल्कि उसे उसकी कुनियत से भी मुखातिब नहीं किया। वो सिर्फ़ ए यजीद कहकर उससे ख़िताब करते थे, वो चाहे इमाम सज्जाद हों या जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम। इस वक्त भी इमाम सज्जाद ने मिंबर को मिंबर नहीं कहा, बल्कि उसे लकड़ियों से ताबीर किया। ये जो 3 सीढ़ियों की लकड़ियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं, इन पर ऐसा ही ख़तीब चढ़ता है। लेकिन तू मुझे इन लकड़ियों पर जाकर 2 बातें करने की इजाज़त देगा? यजीद ने इनकार किया। जो लोग अतराफ़ में बैठे हुए थे उन्होंने इस वजह से कि इमाम सज्जाद का ताल्लुक़ अर्ज़ हिजाज़ से था और अहले हिजाज़ के बारे में वो जानते थे कि उनकी गुफ्तगू बड़ी दिलनशीन होती है, नीज़ इस वजह से भी कि वो इमाम के अंदाज़ ख़िताबत को भी देखना चाहते थे। यजीद से कहा कि उन्हें इजाज़त दे दे, मगर यजीद नहीं माना। उसका बेटा बोला कि बाबा इन्हें इजाज़त दे दो, हम इस हिजाज़ी जवान को सुनना चाहते हैं। यजीद ने कहा, मुझे इन लोगों से डर लगता है, मगर सब ने इस कदर इसरार किया कि वो मजबूर हो गया। यानी जब उसने देखा कि इससे ज़्यादा चूँ चरा करने से उसकी आजी और खौफ का इज़हार होता है, तो उसने इजाज़त दे दी। देखिए, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इस वक्त मशीयत इलाही से बीमार थे और कैदी भी थे। बाद में आप बीमार नहीं रहे और आपने दीगर आइम्मा की तरह ज़िंदगी गुजारी। इलावाज़ी अहले मिंबर के मशहूर कौल के मुताबिक इमाम सज्जाद तौक़ और ज़ंजीर में जकड़े हुए थे और 40 मंजिलें तय करके शाम आए थे। इसके बावजूद जिस वक्त आप मिंबर
پر تشریف لے گئے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کے دلوں میں ایسا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا کہ یزید کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اوسان خطا ہو گئے۔ مؤذن خاموش ہو جا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ ابھی لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے اور مجھے ہلاک کر دیں گے۔ اس نے ایک چال چلی۔ نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے مؤذن سے کہا اذان دو، نماز میں دیر ہو رہی ہے۔ جو ہی مؤذن کی آواز بلند ہوئی امام خاموش ہو گئے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے بھی یہ الفاظ دہرائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جو ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، امام نے اپنا عمامہ سر سے اتار لیا اور کہا اے مؤذن، تجھے محمد کی قسم خاموش ہو جا۔ پھر آپ نے یزید کی طرف رخ کر کے فرمایا اے یزید، یہ جس کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے کون ہے؟ یہ تیرے نانا ہیں یا میرے؟ پھر امام نے لوگوں سے فرمایا اے لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں جنہیں تم نے قید کیا ہے، اور میرے بابا حسین جنہیں شہید کر دیا گیا ہے کون ہیں؟ اس وقت تک لوگوں کو صحیح صورتحال کا علم نہیں تھا، انہوں نے کیا کر ڈالا ہے۔ آپ سنتے رہے کہ اس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ اہل حرم کو رہا کر کے احترام کے ساتھ مدینہ واپس پہنچا دیا جائے۔ نعمان بن بشیر جو نرم دل اور خوش مزاج انسان تھا، اسے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اہل حرم کو آرام اور احترام کے ساتھ شام سے مدینہ تک لے جائیں۔ آپ حضرات نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا؟ کیا اچانک یزید شریف آدمی بن گیا تھا؟ کیا ایک دم اس کی ذہنیت بدل گئی تھی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ دمشق کا ماحول بدل گیا تھا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ یزید بعد میں ابن زیاد پر لعنت بھیجتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سارا کیا دھرا اسی کا ہے۔ وہ اس بات سے بالکل انکار کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے قتل حسین کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، ایسا ابن زیاد نے اپنی مرضی سے کیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ امام سجاد اور جناب زینب نے حالات کا رخ موڑ دیا تھا۔ مجلس نمبر 58 زندان شام۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابتدا میں اہل حرم کو شام کے جس زندان میں رکھا گیا تھا وہاں انہیں بڑی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں جس چار دیواری میں قید رکھا گیا تھا وہاں دن میں دھوپ سے اور رات کو اوس سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں شب و روز سخت اذیت سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ خود یزید کو اپنی سیاسی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، البتہ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس سے ہونے والی سیاسی غلطی اس کے اقتدار کے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہے۔ اس احساس کے بعد مسلسل ابن زیاد کو گالیاں بکتا رہتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ خدا ابن مرجانہ پر لعنت کرے۔ میں نے اسے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ وہ قتل حسین سے اپنے ہاتھ رنگے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ جاؤ اور جا کر امامہ مجھے لا کر دو، اور وہ سر کاٹ کر لے آیا۔ میں نے حسین ابن علی کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، یہ ابن زیاد خود تھا جس نے اپنی مرضی سے ایسا کیا۔ یزید یہ بات کئی دفعہ دہرا چکا تھا، حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے گلو خلاصی چاہتا تھا اور اپنے جرم کو ابن زیاد کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ اس جرم کے نتیجے میں اس کی حکومت خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اپنی حکومت کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اس نے قیدیوں کی حالت میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر قیدیوں کو اسی حالت میں رکھا گیا تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ وہاں کربلا میں تو ابن زیاد کا عمل دخل تھا، مگر یہاں تو ابن زیاد کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہاں تو اختیارات تیرے پاس ہیں، پھر تو قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک کیوں کر رہا ہے؟ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اہل حرم کو زندان سے اس کے محل کے قریب ایک مکان میں منتقل کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس نے امام سجاد کو آزاد چھوڑ دیا۔ آپ شام کے کوچہ و بازار میں آ جا سکتے تھے۔ اس نے کئی بار امام سجاد سے درخواست کی کہ آپ اس کے ساتھ دوپہر یا رات کا کھانا تناول فرمائیں، یہاں تک کہ ایک دن اس نے امام سجاد سے کہا
کہ اگر میں توبہ کرنا چاہوں تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مجلس نمبر 59۔ امام سجاد پیکر محبت۔ امام سجاد اپنی ذات میں سراپا محبت تھے۔ آپ ہر لحاظ سے پیکر محبت نظر آتے ہیں۔ جب آپ سر راہ کسی پردیسی، بے سہارا، غریب اور نادار شخص کو دیکھتے جس سے لوگ بے توجہی برت رہے ہوتے تو آپ اس شخص کی دلجوئی فرماتے، اس کے سر پر دست شفقت پھیرتے، اسے اپنے گھر لے جاتے اور اس کی خاطر مدارات فرماتے۔ ایک دن امام سجاد نے جزام زدہ ایک گروہ کو دیکھا۔ عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کوڑھ کے مریض سے دور بھاگتے ہیں کہ کہیں یہ بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے۔ تو آپ اس گروہ کو اپنے گھر لے گئے اور وہاں آپ نے ان کی دیکھ بھال فرمائی۔ امام سجاد کا بیت الشرف مسکینوں، یتیموں اور بے سہارا افراد کی پناہ گاہ تھا۔ قافلہ حج کی خدمت۔ فرزند رسول ہیں، حج پر جا رہے ہیں، لیکن ایسے قافلے میں شامل نہیں ہوتے جس کے افراد آپ کو پہچانتے ہوں۔ آپ ایسے قافلے کے انتظار میں ہیں جو کسی دور دراز علاقے سے آ رہا ہو اور جس میں شامل افراد میں سے کوئی بھی آپ کو نہ پہچانتا ہو، تاکہ آپ اس قافلے میں ایک مسافر کے طور پر شامل ہو جائیں۔ چنانچہ ایک ایسا ہی قافلہ آیا اور اس نے آپ کو شامل سفر ہونے کی اجازت دے دی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھوڑے یا اونٹ پر سفر کر کے تقریباً 10-12 دن میں قافلہ اپنی منزل پر پہنچتا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس مدت کے دوران اس قافلے میں ایک خدمتگار کے طور پر کام کرتے ہوئے اپنے سفر حج کو جاری رکھا۔ دوران سفر ایک ایسا شخص قافلے میں شامل ہوا جو امام کو پہچانتا تھا۔ جب اس نے امام سجاد علیہ السلام کو قافلے والوں کی خدمت کرتے دیکھا تو قافلے والوں سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ شخص جس سے تم خدمت لے رہے ہو کون ہے؟ قافلے والوں نے کہا، ہم اسے نہیں پہچانتے، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ جوان مدینے کا رہنے والا ہے اور ایک نہایت اچھا انسان ہے۔ اس شخص نے کہا، تم لوگوں نے سچ کہا کہ تم اسے نہیں جانتے۔ اگر تم اسے جانتے تو پھر اس طرح اس پر حکم نہ چلاتے اور اس سے اپنی خدمت نہ کرواتے۔ قافلے والوں نے گھبرا کر اس سے پوچھا کہ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا، ہاں، یہ فرزند رسول علی ابن الحسین ہیں۔ جو ہی قافلے والوں کو پتہ چلا کہ یہ امام سجاد علیہ السلام ہیں تو سب کے سب بھاگ کر آئے اور آپ کے قدموں سے لپٹ گئے۔ کہنے لگے، فرزند رسول، آپ کیوں ہمیں گناہگار کر رہے تھے؟ ہو سکتا تھا کہ ہم کوئی گستاخی کر بیٹھتے اور ہم پر عذاب آ جاتا۔ آپ ہمارے مولا اور آقا ہیں، آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ امام نے فرمایا، نہیں، میں یہ تجربہ کر چکا ہوں۔ جب میں کسی ایسے قافلے میں شامل ہوتا ہوں جو مجھے پہچانتا ہے تو اس قافلے کے لوگ مجھے خدمت کرنے کا موقع نہیں دیتے اور یہی کہتے ہیں کہ وہ میری خدمت کریں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ایسے قافلے کے ساتھ سفر کروں جو مجھے نہ پہچانتا ہو تاکہ میں بھی حاجیوں کی خدمت کر سکوں۔ امام سجاد علیہ السلام کا گریہ اور دعا و مناجات۔ امام سجاد علیہ السلام کو اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام کی طرح اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح مواقع میسر نہیں تھے، کیونکہ ان کے زمانے میں سیاسی حالات ایسے نہیں تھے۔ لیکن جو شخص خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے اس کے لیے ہر طرح کے حالات ایک فرصت کی مانند ہوتے ہیں، بس فرصت کی شکلوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس حقیقت سے لگا سکتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کی صورت میں دنیائے تشیع کے لیے کتنا گرا بہا سرمایہ چھوڑا ہے۔ آپ نے ان دعاؤں کے ذریعے اپنے کام کتنے احسن انداز میں انجام دیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کے بعد جتنا عرصہ زندہ رہے آپ نے جہاد بالسیف نہ کر کے تحریک کربلا کے متعلق اکثر معاملات کو فراموش کر دیا، حالانکہ یہ بات ہرگز صحیح نہیں۔ اس کے برعکس امام سجاد علیہ السلام نے تحریک کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے ہر موقع سے استفادہ فرمایا ہے۔ یہ جو امام زین العابدین علیہ السلام مسلسل گریہ فرماتے رہے، یہ کس چیز کی یاد دہانی تھی؟ کیا امام کی یہ کیفیت اس شخص کی مانند تھی کہ جس کا دل جب زخمی ہوتا ہے تو وہ بغیر کسی مقصد کے گریہ کرنے لگتا ہے؟ کیا اس گریہ کا مقصد یہ نہ تھا
کہ امام چاہتے تھے کہ وہ سانحہ کربلا کی یاد کو باقی رکھیں، اور لوگ اس بات کو ہرگز نہ بھولیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس مقصد کے لیے جان دی تھی اور ان کے ساتھ کون کون شہید ہوا تھا۔ اصل وجہ یہی تھی کہ جس کی بنا پر امام گریہ فرماتے رہے، اور کبھی کبھی آپ کا گریہ شدت بھی اختیار کر جاتا تھا۔ ایک دن آپ کی کسی خدمتگار نے عرض کی، مولا آپ کب تک روتے رہیں گے؟ وہ سمجھتا تھا کہ شاید امام اپنے اعضا پر رو رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یعقوب کے پاس ایک یوسف سے زیادہ کچھ نہ تھا، مگر قرآن ان کے جذبات اور احساسات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، جبکہ میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے 18 یوسف شہید ہوتے دیکھے ہیں، جو کہ یک کے بعد دیگرے زمین کربلا پہ گر رہے تھے۔ مجلس نمبر 60۔ شہادت امام موسیٰ کاظم۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ آج کی رات ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت 168 ہجری میں ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بنی امیہ کی حکومت رو و زوال تھی، جبکہ 183 ہجری میں امام کی وفات عباسی خلیفہ ہارون رشید کے قید خانے میں واقع ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کی آخری برس زندان میں گزارے اور آپ کو زندان میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ مولانا روم نے اپنی مصنوی کے دفتر اول میں ایک قصہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے مصائب میں گرفتار ہونے، کنویں میں گرنے، غلام بن جانے اور برسوں قید رہنے کے بعد ان کے بچپن کا ایک دوست ان سے ملنے آیا۔ مولانا روم کہتے ہیں، ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کا دوست آپ کا مہمان ہوا۔ اس نے آپ کو بھائیوں کا ظلم اور حسد یاد دلایا۔ آپ نے کہا کہ ہم شیر ہیں اور وہ واقعات زنجیر تھے۔ شیر کو اگر زنجیر سے باندھ دیا جائے تو اس کی شان میں فرق نہیں آتا۔ شیر کی گردن میں اگر زنجیر ہو تب بھی وہ زنجیر پہنانے والوں پر بھاری رہتا ہے۔ دوست نے پوچھا، جب آپ قید اور کنویں میں تھے اس وقت کیا صورت تھی؟ آپ نے فرمایا، وہی جو چاند کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھٹا اور غائب ہو جاتا ہے، جب وہ گھٹتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر پورا چاند بن کر آسمان پر چمکتا ہے۔ گندم کو مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں لیکن وہ مٹی سے ابھرتا ہے اور اس پہ خوشے لگتے ہیں، پھر اسے چکی میں پیسا جاتا ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت بڑھتی ہے اور وہ روٹی بن جاتا ہے۔ پھر روٹی کو دانتوں سے چباتے ہیں تو وہ حیات اور عقل و فہم بن جاتی ہے۔ اس لحاظ سے آپ کی حیات طیبہ کا کچھ حصہ قید خانے میں گزرا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا حال حضرت یوسف علیہ السلام سے مشابہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زنانان مصر نے دباؤ ڈالا۔ آپ نے اپنے گوہر ایمان کو محفوظ رکھنے اور لباس تقویٰ کو آلودگی سے بچانے کے لیے قید خانے کی آرزو کی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 سے 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پروردگار، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو پروردگار نے ان کی دعا سن لی اور ان سے عورتوں کا مکر دور کر دیا، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ یوسف کے پاک باز ہونے کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، ان کی یہ رائے ہوئی کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے قید ہی کر دیں۔ بھائیوں کے حسد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ زنانان مصر کی ناقابل قبول خواہشوں نے آپ کو قید خانے بھجوا دیا۔ برسوں آپ قید رہے۔ قید خانے میں ہی میں نبوت ملی اور وہاں سے خالص تر، کامل تر اور پختہ تر ہو کر نکلے۔ پیغمبروں میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اس جرم میں کہ وہ باپ کے لاڈلے تھے
کنویں میں ڈالے گئے اور حق شناسی اور پاکیزگی اور تقوی کے جرم میں قید خانے بھیجے گئے۔ ائمہ اہل بیت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس جرم میں کہ لوگوں کو ان سے محبت اور عقیدت تھی اور وہ ان کو ہارون رشید سے زیادہ لائق رہبر سمجھتے تھے، برسوں قید میں رہے۔ فرق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی نصیب ہوئی، لیکن ہارون رشید نے آخر کار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید خانے میں ہی زہر دے کر شہید کر دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ، خدا نے ان کو اپنے فضل سے جو مقام دے رکھا ہے یہ لوگ اس کا حسد کرتے ہیں۔ جی ہاں، حاسد جب کسی گروہ کے شامل حال خدا کے فضل کو دیکھتے ہیں تو اس سے حسد کرنے لگتے ہیں اور اس کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں۔ عربی کے 2 اشعار میں جو تقریر کے آغاز پہ سنائے تھے ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ لوگ مجھے طعنے دیتے ہیں کہ تجھے قید کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ کون سی شمشیر خارہ شگاف ہے جس کو میان میں نہیں رکھا جاتا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ شیر جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے کچھار میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، جبکہ ادنیٰ درجے کے درندے ہر طرف دوڑتے پھرتے رہتے ہیں۔ آگے اشعار کا ترجمہ ہے کہ سورج جب تک آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے چھوٹے ستارے چمکتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جب تک آگ کو چمٹے سے کریدا نہ جائے آگ پتھروں میں چھپی رہتی ہے اور اس سے تاپا نہیں جا سکتا۔ اگر قید کسی اخلاقی جرم کی بنا پر نہیں ہوئی تو قید خانہ بری جگہ نہیں۔ اگر کسی نے چوری کی ہے، قتل کیا ہے، غبن کیا ہے، فساد پھیلایا ہے اور عدالت نے اسے سزا دے کر جیل بھیج دیا ہے تو واقعی یہ شرم کی بات ہے، ننگ و عار کا سبب ہے، ذلت کا مقام ہے۔ لیکن اگر ان کاموں کی وجہ سے جیل جانا نہ بھی پڑے تب بھی یہ کام شرمناک اور رسوائی کا سبب ہے۔ لیکن اگر کوئی حق گوئی اور حق خواہی کے جرم میں اور ظلم و استبداد کا مقابلہ کرنے کی بنا پر جیل جاتا ہے تو یہ فخر کی بات ہے۔ قید خانہ وہ جگہ ہے جہاں جا کر شریف کی عزت میں اور اضافہ ہوتا ہے، جہاں اس سے لوگ ملنے جاتے ہیں، اس سے ملاقات پر فخر کرتے ہیں، اس کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شاعر آگے شعر کہتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، جب آنکھوں سے آنسو روا تھے اور دل میں آتش شوق بھڑک رہی تھی، میں نے محبوبہ سے کہا کہ تو پاؤں میں زنجیریں دیکھ کر مت گھبرا، یہی زنجیریں مردوں کی زینت ہیں۔ حریت پسندی کے جرم میں قید کے اثرات۔ یہاں 2 نقطے قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سختیاں، سزائیں اور مصلحتیں جو کسی شخص کو حق گوئی اور حق خواہی کے نتیجے میں اور اپنی انسانی اور ملکوتی شخصیت کی وجہ سے جھیلنی پڑتی ہیں، باعث شرم نہیں بلکہ فخر کا موجب ہے۔ اس نقطے کے متعلق اتنا کافی ہے کہ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو تاریخ ایسے واقعات سے پر ہے جن میں بڑے بڑوں نے عزت کے ساتھ جان دی، قید ہوئے، سختیاں جھیلی اور تشدد برداشت کیا۔ اس راہ کے مصائب نہ صرف ان بزرگوں کے لیے سامان عزت و افتخار ہیں بلکہ خود انسانیت کے لیے فخر و مباحات کا موجب ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس طرح کی سختی اور تشدد برداشت کرنا جوہر انسانیت کی تکمیل اور تہذیب نفس کا ذریعہ ہے۔ جس طرح ناز و نعیم کی زندگی ہمت اور حوصلے کی پستی اور اخلاق کی خرابی کا باعث ہے، عیش و عشرت کی زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز حوصلے کو پست کرنے والی، اخلاقی برائیاں پیدا کرنے والی اور زندگی تباہ کرنے والی نہیں۔ سختیوں، تکلیفوں اور مشکلوں سے روح کی ورزش ہوتی ہے، اس میں طاقت آتی ہے، وجود انسان کا سونا کھرا اور مضبوط ہوتا ہے۔ جب تک آدمی مصائب میں گرفتار نہ ہو اور مشکلات کا سامنا نہ کرے اس کی ذات کی نشو و نما اور تکمیل نہیں ہوتی۔ ذات کی
ٹوٹ پھوٹ کے بغیر ارتقاء کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ بقول مولانا روم، گندم کا دانہ خاک کے نیچے جا کر مٹی کے قید خانے میں بند ہو جاتا ہے، وہیں وہ پھٹتا ہے جس سے اس کی ذات فنا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک بلند تر مرحلے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ چند ہی دن میں گندم ایک پورے پودے کی شکل میں ابھرتا ہے جس پر خوشے لگتے ہیں اور ان میں دانے پڑتے ہیں۔ گندم کا مٹی میں ملنا ہی اس کے ارتقاء کی تمہید ہے۔ پھر یہی دانہ گندم چکی میں پس کر آٹا بنتا ہے، آٹا روٹی بن جاتا ہے، پھر روٹی دانتوں کی چکی میں پس کر جسم میں تحلیل ہوتی ہے، اور آخر کار گندم ترقی کے مختلف مراحل طے کرتا ہوا عقل و فہم کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ تضاد اور تصادم کا قانون۔ قدرت کا ایک قانون ہے جس کا نام ہے قانون تضاد۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اگر تضاد اور اس کے نتیجے میں تصادم نہ ہوتا تو مبدائے فیاض سے فیض وجود کے تسلسل کا بھی امکان نہ ہوتا۔ یہ صحیح ہے کہ ہر موجود میں کسی نہ کسی طرح کے ارتقاء کی صلاحیت ہے۔ دوسری طرف دیکھیے تو ہر موجود اپنے ارتقاء کے ہر مرحلے میں کچھ ایسے سامان سے بھی لیس ہوتا ہے جو اس کے لیے اس مرحلے میں ضروری اور مفید ہوتا ہے۔ مثلاً اس چھلکے کو لیجیے جو کسی میوے کی گرمی کو اپنے گھیرے میں لیے ہوتا ہے، یا انڈے کے چھلکے کو دیکھیے جو انڈے کی سفیدی اور زردی کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ چھلکے ضروری اور مفید ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک گرمی رہے اور انڈا رہے۔ لیکن اگر میوے کا دانہ یہ چاہے کہ ترقی کر کے درخت بن جائے، یا انڈا یہ چاہے کہ پہلے چوزا اور پھر مرغ بن جائے، تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ چھلکے کا حصار توڑ کر آزاد ہو جائے۔ یہ حصار، یہ دیواریں قدرتی تضاد اور تصادم کے نتیجے میں ڈھہ جاتی ہیں، اور اس طرح رکاوٹیں دور ہو کر فیض الہی جاری رہتا ہے۔ یہ تکالیف اور سختیاں ہی ہیں جن کے نتیجے میں بڑے بڑے سورما اور غیر معمولی ذہین اور ابرقی پیدا ہوتے ہیں، طاقت اور قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ تکالیف برداشت کر کے ہی وہ عظیم رہنما وجود میں آئے جنہوں نے دنیا کو بڑی بڑی تحریکوں سے روشناس کرایا۔ جناب زینب کبریٰ۔ ہماری مذہبی اور دینی تاریخ میں ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ خواتین اسلام میں ایک ایسا قابل فخر خاتون جناب زینب کبریٰ علیہ السلام ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے خونی مصائب اور شدائد نے جناب زینب علیہ السلام کو فولاد بنا دیا تھا۔ جو زینب شام سے مدینے واپس آئیں وہی زینب نہیں تھیں جو مدینے سے روانہ ہوئی تھیں۔ جو زینب شام سے واپس آئیں وہ زیادہ نکھری ہوئی تھیں جو مدینے سے روانہ ہوئی تھیں۔ حتیٰ کہ دوران اسیری میں جو کارنامے آپ سے ظہور پذیر ہوئے وہ ایام کربلا کے ان واقعات سے یکسر مختلف ہیں، جب آپ کے عظیم بھائی ابھی زندہ تھے اور آپ پر ابھی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں پڑا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ بنت اشاتی ہمارے زمانے کی ایک قابل مسلمان عرب خاتون ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کربلا کی عظیم خاتون۔ یہ کتاب فارسی میں ترجمہ ہو کر کئی بار چھپ چکی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کی عظمت کا سبب زیادہ تر حوادث اور مصائب کربلا ہی ہے۔ یہ واقعات کربلا ہی تھے جو اس کا موجب ہوئے کہ جناب زینب علیہ السلام نے دربار یزید میں وہ آتش بار خطبہ دیا جو آپ نے سنا ہے۔ ایک عرب شاعر ابو تمام کہتا ہے، ان کے شعر کا ترجمہ ہے کہ اگر عود کی لکڑی آگ میں نہ جلتی تو کوئی بھی اس کی خوشبو سے واقف نہ ہو سکتا تھا۔ سعدی نے بھی اسی مضمون کو اس طرح پیش کیا ہے۔ حق گوئی اور حق باطلی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حق گوئی، ایمان و تقوی اور اپنی مقبولیت کے جرم میں قید ہوئے۔ آپ کا ایک مفروضہ
ہے۔ آپ نے اپنے کسی شیعہ سے فرمایا، دیکھو اللہ کے غضب سے ڈرتے رہو، ہمیشہ حق بات کہو چاہے اس کا انجام بربادی کیوں نہ ہو، کیونکہ دراصل اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اور یاد رکھو حق کبھی نابودی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ حق نجات دہندہ ہے۔ باطل سے ہمیشہ دور رہو، اگرچہ بظاہر اس میں تمہیں نجات نظر آئے، مگر یاد رکھو کہ باطل کبھی نجات نہیں دے سکتا۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے بڑے فقیہ اور سب سے زیادہ فیاض اور سب سے زیادہ باوقار تھے۔ ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں تضرع اور اظہار عاجزی کرتے رہتے تھے۔ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں موت کے وقت راحت اور حساب کے وقت معافی کا خواستگار ہوں۔ اکثر فقراء کی تلاش میں رہتے، رات کے وقت نقدی، آٹا اور کھجوریں ایک ظرف میں ڈال کر مختلف طریقوں سے فقراء مدینہ تک پہنچاتے تھے۔ ان غریبوں کو پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ ان کا محسن کون ہے۔ بے مثل حافظ قرآن تھے، ایسی خوش الحانی سے تلاوت کرتے تھے کہ دلوں پر چوٹ لگتی تھی۔ سامعین آپ کی تلاوت سن کر رونے لگتے تھے۔ اہل مدینہ نے آپ کو تہجد گزاروں کی زینت کا لقب دیا تھا۔ زندانان بصرہ 179 ہجری میں ہارون حج کے لیے بغداد سے نکلا۔ پہلے مدینے گیا، وہاں جا کر حکم دیا کہ امام کو حاضر کیا جائے۔ یہ سن کر اہل مدینہ چونک پڑے، سارے مدینے میں غل مچ گیا۔ ہارون نے حکم دیا کہ راتوں رات محمل پر پردے ڈال کر اس میں امام کو بصرے روانہ کر دیا جائے اور وہاں عیسیٰ بن جعفر عباسی کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ بصرہ کا حاکم اور ہارون کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہاں لے جا کر حضرت کو قید کر دیا گیا۔ ادھر ہارون نے حکم دیا کہ ایک اور محمل پر پردے ڈال کر کوفے کی طرف بھیجا جائے تاکہ لوگوں کو یہ خیال ہو کہ امام کو کوفے روانہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ سمجھ کر مطمئن ہو جائیں کہ چونکہ کوفہ حضرت کے دوستوں اور شیعوں کا مرکز ہے، وہاں حضرت کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی۔ اگر کچھ لوگ حضرت کو راستے سے واپس لانے کی کوشش بھی کریں تو ان کا خیال کوفے جانے والے راستے ہی کی طرف جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 1 سال تک بصرے میں قید رہے۔ ہارون نے عیسیٰ کو حکم دیا کہ قید خانے ہی میں امام کا کام تمام کر دے، لیکن وہ تیار نہیں ہوا۔ اس نے جواب میں لکھا، میں نے اس 1 سال میں اس شخص کو ہمہ وقت عبادت میں مشغول پایا ہے، یہ عبادت کبھی نہیں اکتاتا۔ میں نے کچھ لوگوں کو اس بات پر مامور کیا کہ یہ دیکھیں کہ یہ اپنی دعاؤں میں آپ پر یا مجھ پر لعنت و نفرین تو نہیں کرتا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور بخشش کی طلب کے سوا اور کوئی بات زبان پر نہیں لاتا۔ میں ایسے شخص کے قتل میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں ایسے شخص کو قید خانے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ یا تو آپ اس کو واپس لے لیں ورنہ میں رہا کر دوں گا۔ زندانان بغداد۔ ہارون نے حکم دیا کہ امام کو بصرے سے بغداد لا کر فضل بن ربیع کے قید خانے میں رکھا جائے۔ ہارون نے فضل بن ربیع سے بھی امام کو قتل کر دینے کے لیے کہا، مگر اس نے بھی منظور نہ کیا۔ اس پر ہارون نے امام کو فضل بن یحییٰ برمکی کی سپردگی میں دے دیا تاکہ وہاں قید میں رکھا جائے۔ فضل بن یحییٰ نے خود اپنے مکان میں ایک کمرہ امام کے لیے مخصوص کر دیا، ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ ان پر نگاہ رکھی جائے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اس کو بتایا گیا کہ آپ دن رات نماز، دعا اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں، دن کو اکثر روزہ رکھتے ہیں، عبادت کے سوا کسی بات سے آپ کو سروکار نہیں۔ فضل بن یحییٰ نے حکم دیا کہ آپ کا احترام کیا جائے اور آپ کے آرام اور راحت کا ہر طرح خیال رکھا جائے۔ مخبروں نے اس قصے کی ہارون کو اطلاع دے دی۔ جس وقت یہ خبر ہارون کو ملی وہ بغداد میں نہیں تھا۔ ہارون نے فوراً فضل کو ایک عتاب آمیز خط لکھا اور یہ خواہش کی کہ امام کو قتل کر دیا جائے، لیکن فضل تیار نہ ہوا۔ ہارون بہت جزبز ہوا۔ اس نے اپنے خادم خاص مسرور کے ہاتھ 2 خط، ایک سندی بن شاہق کے نام اور ایک عباس بن محمد کے نام روانہ کیے۔ ساتھ ہی مسرور کو حکم دیا کہ خفیہ طریقے سے تحقیق کرے،
اگر موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فضل کے مکان پر آرام سے ہوں تو اس کا انتظام کرے کہ فضل بن یحییٰ کے کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور فضل بن یحییٰ نے کوڑے کھائے۔ مسرور نے اس پوری کارروائی کی اطلاع خط میں لکھ کر ہارون کو دے دی۔ ہارون نے حکم دیا کہ امام کو فضل بن یحییٰ کی تحویل سے لے کر سندی بن شہق کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ایک غیر مسلم تھا جو نہایت سنگ دل اور جابر تھا۔ ضمناً یہ بھی سن لیجئے کہ ایک دن ہارون نے مجمع عام میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ فضل بن یحییٰ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، تم بھی اس پر لعنت بھیجو۔ چنانچہ بے ضمیر لوگوں نے محض ہارون کو خوش کرنے کے لیے فضل بن یحییٰ پر لعنت بھیجی۔ جب اس قصے کی اطلاع فضل بن یحییٰ برمکی کے باپ یحییٰ بن خالد برمکی کو ملی تو وہ سوار ہو کر رقہ پہنچا اور اپنے بیٹی کی طرف سے معذرت کی۔ ہارون نے بھی یہ معذرت قبول کر لی۔ قصہ مختصر، بالآخر سندی ہی کی قید خانے میں حضرت کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ ایک عہدیدار کا امام کی مزاج پرسی کے لیے آنا۔ ایک دن سندی بن شہق کے قید خانے میں ہارون نے اپنے ایک آدمی کو امام کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا۔ سندی خود بھی اس عہدیدار کے ساتھ تھا۔ جب یہ امام کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے پوچھا کیا کام ہے؟ وہ بولا خلیفہ نے مجھے آپ کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا خلیفہ کو میری طرف سے کہہ دو کہ ہر روز جو ایک سختی کا دن مجھ پر گزرتا ہے تو تیری خوشی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب میں اور تو ایک جگہ اکٹھا ہوں گے، وہاں اہل باطل کو اپنی غلط روی کا برا انجام معلوم ہو جائے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا استغنا۔ اسی زمانے میں جب آپ ہارون کی قید میں تھے، ایک روز ہارون نے فضل بن ربی کو ایک پیغام دے کر بھیجا۔ فضل کہتا ہے کہ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی ہیبت ایسی تھی کہ مجھے بیٹھنے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ اپنی تلوار پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ نماز ختم ہوئی تو آپ نے میری طرف کوئی توجہ نہ کی اور دوسری نماز شروع کر دی۔ آخر جب وہ نماز ختم ہوئی تو تیسری نماز شروع کرنے سے قبل ہی میں نے اپنی بات شروع کر دی۔ میں نے کہا خلیفہ نے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے حکم دیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ اس کے نام کے ساتھ امیر المومنین کا لقب استعمال نہ کروں، بلکہ یہ کہوں کہ آپ کے بھائی ہارون نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمیں کچھ اطلاعات ملی ہیں جن سے غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ اب معلوم ہوا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ ہمیشہ میرے پاس رہیں اور مدینہ نہ جائیں، چونکہ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ فرما دیں کہ آپ کو کس قسم کی غذا پسند ہے۔ فضل کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ آپ کو راحت رسانی کا انتظام کرے۔ یہ سن کر آپ نے 2 لفظوں میں فضل کی بات کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اپنا روپیہ موجود نہیں جس سے میں فائدہ اٹھاؤں، اور مانگنے کی مجھے عادت نہیں کہ تم سے کوئی خواہش کروں۔ ان 2 لفظوں میں آپ نے اپنی بے نظیر خودداری اور طبیعت کے استغنا کو واضح کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ قید و بند آپ کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر آپ فوراً اٹھے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ شہادت امام رضا علیہ السلام۔ آج امام رضا علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، لہٰذا میں ان کے وجود مقدس کی برکتوں سے متوسل ہونے کے لیے اس حدیث کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو حدیث توحید یا حدیث سلسلہ ذہب کے نام سے مشہور ہے، یعنی وہ حدیث جس کے راوی خالص اور کھرا سونا ہے۔ حدیث سلسلۃ الذہب۔ احادیث نقل کرنے کے ضمن میں مثال کے طور پر جب راوی یہ کہتا ہے کہ میں یہ حدیث نقل کر رہا ہوں احمد سے، اور احمد نے یہ حدیث نقل کی ہے محمود سے، اور محمود نے یہ حدیث نقل کی ہے خالد سے، اور خالد نے یہ نقل کی ہے زرع سے، اور اس نقل کیا ہے محمد بن مسلم سے، یہاں تک کہ سلسلہ کسی امام پر منتہا ہوتا ہے،
تو یہ جو درمیان میں راوی ہیں ان کے لیے لفظ سلسلہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی راویوں کا سلسلہ۔ یہ حدیث جسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بعد کے علماء نے اس کا نام حدیث سلسلۃ الذہب رکھا ہے۔ وہ حدیث جس کا سلسلہ طلائی یا سنہری ہے، یہ وہ تعبیر ہے جو دوسروں نے پیش کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ حدیث تھی جسے بیان کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس حدیث کو روایت کر رہا ہوں اپنے پدر بزرگوار موسیٰ ابن جعفر سے، اور ان کے لیے اسے بیان کیا تھا ان کے پدر بزرگوار جعفر بن محمد نے، اور ان کے لیے ان کے پدر بزرگوار محمد بن علی نے، اور ان کے لیے ان کے پدر بزرگوار علی بن حسین نے، اور ان کے لیے ان کے پدر بزرگوار حسین بن علی نے، اور ان کے لیے ان کے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب نے، اور ان سے اسے بیان کیا تھا جناب رسول عالی وقار نے، اور ان سے یہ بیان کی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور انہوں نے یہ بیان کی تھی لوح و قلم سے، اور لوح و قلم نے اسے بیان کیا تھا خدائے ذوالجلال والاکرام سے۔ اب ظاہر ہے راویوں کا اس سے زیادہ سنہری سلسلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ سنہری کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں اس سے زیادہ بہتر فرض ہی نہیں کیا جا سکتا۔ امام رضا علیہ السلام کو شیعہ آبادی سے نہ گزارا جائے۔ یہ واقعہ نیشا پور میں پیش آیا تھا جو اس وقت کی نشاندہی کرتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عوام کو خصوصاً ایران کے عوام کو ائمہ اطہار سے کتنی گہری محبت اور عقیدت تھی۔ عباسی خلافت کے اہلکاروں کی تمام تر سرگرمیوں کے باوجود کتنی عجیب بات ہے کہ مامون نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے جس کی تفصیل کے بیان کا موقع یہ نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے امام رضا علیہ السلام کو نہایت احترام کے ساتھ مدینے سے نکالا، لیکن خفیہ طور پر اس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ امام کو ایسے شہروں سے نہ گزارا جائے جہاں ان کے شیعہ آباد ہیں، لہٰذا آپ کو ان راستوں سے گزارا گیا جہاں شیعہ آباد نہیں تھے اور جہاں کے لوگ آپ کو پہچانتے نہیں تھے۔ ذرا امام رضا علیہ السلام کے لیے مامون کے ظاہری احترام کو بھی دیکھیے اور ان کی سیاسی چال کو بھی جس پر پس پردہ کام ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امام رضا علیہ السلام کو خاص طور پر قم نہیں لایا گیا جو شیعوں کا مرکز تھا۔ علاوہ ازیں بغداد جو دارالخلافہ تھا کسی ایک گروہ کا نہیں بلکہ تمام گروہوں اور جماعتوں کا مرکز تھا، اور وہاں امام رضا علیہ السلام کو لے کر آنا ناممکن بھی تھا، لیکن محض اس وجہ سے کہ وہاں امام رضا علیہ السلام کی آمد سے مامون کے خلاف فضا بن سکتی تھی، امام رضا علیہ السلام کو وہاں سے نہیں گزارا گیا۔ اسی طرح آپ کو کوفے بھی نہیں لایا گیا بلکہ غیر معروف راستوں سے نیشا پور لایا گیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ خراسان کے اس دور افتادہ شہر میں اس طرح کے جذبات دیکھنے میں آئیں گے اور لوگ امام رضا علیہ السلام کا ایسا پرتپاک استقبال کریں گے کے لیے گھروں سے نکل آئیں گے۔ امام رضا علیہ السلام نیشا پور میں جب امام رضا علیہ السلام کی سواری نیشا پور پہنچی تو لوگوں کا ایک سیلاب آپ کے استقبال کے لیے امڑ آیا۔ مرد و زن اور چھوٹے بڑے سبھوں نے آپ کا نہایت ہی عظیم الشان استقبال کیا۔ شہر کے علماء بھی آپ کے والہانہ استقبال کے لیے آئے، اور وہ شخص جو اس شہر کے لوگوں میں سب سے بڑا عالم تھا، اس نے درخواست کی کہ یہ اعزاز مجھے بخشا جائے کہ امام رضا علیہ السلام کے اونٹ کی لگام میرے ہاتھ میں ہو، یعنی امام کی ساربانی کا اعزاز نیشا پور کے سب سے بڑے عالم نے حاصل کیا۔ ہارون کے اہلکاروں کی طرف سے امام کو کسی جگہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، زیادہ سے زیادہ اتنی اجازت تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے علاقے سے گزر جائیں، بلکہ دوسری طرف عوام کی شدید خواہش تھی کہ امام رضا علیہ السلام کی سواری کچھ دیر کے لیے رکے، لیکن خلیفہ کے مسلح اہلکاروں نے اجازت دینے سے یہ انکار کر دیا۔ انہیں بہت جلدی ہے کیونکہ مامون انتظار کر رہا ہے، اگر ہم نے تاخیر کی تو ہمارے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کیا جائے۔ حصار توحید لوگوں نے آ کر عرض کی، مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی کوئی یادگار باقی رہ جائے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان سے گزرتے ہمیں کوئی تحفہ دیتے جائیں، اور وہ یادگار یہی ہو سکتی ہے
کہ آپ ہمارے لیے کوئی حدیث بیان فرمائیں جسے ہم لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ 12,000 طلائی قلمدان باہر نکلے تھے اور اسی وجہ سے اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کا نام دیا گیا، یہ بات بے اساس ہے۔ اس حدیث کو سلسلۃ الذہب اس لیے کہا گیا کہ اس کے تمام راوی ائمہ طاہرین ہیں۔ یہ احادیث کے قدردانوں کا مرکز تھا، اس لیے امام سے خواہش کی کہ آپ کوئی حدیث بیان فرمائیں۔ لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے جب محمل سے روئے انور باہر نکالا اور دیکھنے والوں کی نظر آپ پر پڑی تو بول اٹھے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کے درمیان جوش و خروش بڑھ گیا۔ اس کے بعد امام نے مخاطب کر کے فرمایا، میں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے، یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ سلسلہ رسول خدا سے ہو کر لوح و قلم اور خدائے متعال سے جا ملا۔ خدائے متعال نے فرمایا، کلمہ توحید میرا حصار ہے، جو اس حصار میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ جب انسان حصار توحید میں داخل ہوتا ہے تو سب کچھ توحید ہی کے ضمن میں آتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے حرف الف ہے، باقی سب اسی کے ذیل میں آتے ہیں۔ دین کی اصل اساس اور بنیاد توحید ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین ولعن اللہ اعداءہم اجمعین الی یوم الدین۔ بازار کوفہ میں جناب زینب علیہ السلام کا خطبہ۔ حمد و ثنا کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی رحمتیں ہوں میرے نانا محمد رسول اللہ پر اور ان کی پاک آل پر، اور جو مجسم خیر ہیں۔ اے اہل کوفہ، اے مکر و فریب کے پتلوں، اے غداروں، رو رو کر ہلکان ہو رہے ہو، تمہارے یہ آنسو کبھی نہ تھمیں، تم ہمیشہ روتے رہو۔ تم اس عورت کی مانند ہو جس نے محنت سے اپنا سارا سود کاٹ لیا اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پکی قسمیں کھا کر پھر جانے والوں، یاد رکھو کہ تم نے جو جرم کیا ہے وہ بہت سنگین ہے۔ خدا کا غضب تم پر چھا چکا ہے اور تم ہمیشہ اس کے عذاب میں گرفتار رہو گے۔ اب آنسوؤں سے منہ دھو رہے ہو، ہاں خوب رہو، تمہیں ہنسنے سے زیادہ رونا چاہیے۔ تمہیں کچھ اندازہ نہیں کہ تم نے کیا کیا۔ تم نے خاتم الانبیاء کے بیٹے کو قتل کر کے ان کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ تم نے جوانان جنت کے سردار کو ذبح کیا ہے۔ تم نے اسے خاک و خون میں نہلا دیا جو مشکلوں میں تمہارا مددگار، تمہارے حقوق کا ترجمان اور تمہارے لیے ہدایت کا چراغ تھا۔ سوچو کہ تم نے کیا بڑا گناہ کیا ہے۔ کس بری طرح تم رحمت الہی سے دور جا پڑے ہو۔ تمہاری کوششیں بے سود ہو گئیں، تم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ تم نے خدا کے غضب کو آواز دی ہے اور وہ ضرور تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ اے اہل کوفہ، تم پر خدا کی پھٹکار ہو، کیا تم نے سوچا کہ تم نے رسول اللہ کے لاڈلے کا خون بہایا اور ان کے ناموں کی توہین کی اور ان کے ناموس کی توہین کی ہے؟ تم نے کتنے اچھے اور سچے لوگوں کو قتل کر دیا اور کتنی باعظمت نبی زادیوں کو بے پردہ و کوچہ و بازار میں پھرایا۔ تم نے وہ گناہ کیا جس کے سبب کچھ عجب نہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تمہاری برائیاں آفاق گیر ہیں اور تمہاری بدعمالیوں سے زمین اور آسمان لرز اٹھے ہیں۔ کچھ عجب نہیں کہ آسمان سے خون برسے۔ یاد رکھو، دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت کا عذاب تمہیں اس سے زیادہ رسوا کرے گا اور اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تمہیں یہ جو مہلت ملی ہے اس پر مطمئن نہ ہونا، کیونکہ خدا انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا۔ وقت خدا کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ انتقام کی گھڑیوں کو بس قریب ہی جانو، کیونکہ تمہارا پروردگار گناہ گاروں کی گھات میں ہے۔ پھر آپ نے یہ اشعار کہے، اے کوفیوں، تم اس وقت کو کیا جواب دو گے
جب پیغمبر تم سے کہیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا، تم تو آخری امت تھے، تم نے میرے خاندان، میرے اولاد، میرے ناموس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ کیا تم ان میں سے بعض کو قید کر لیا اور بعض کو خاک و خون میں نہلا دیا؟ کیوں؟ کیا میری رسالت کا یہی اجر تھا کہ میرے بعد میرے قرابت داروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اسی عذاب کے مستحق نہ بن جاؤ اور تم پر بھی عذاب کا وہی کوڑا نہ برسے جو خدا نے قوم عاد پر برسایا تھا۔ پروردگار کا صد شکر کہ اس کی دی ہوئی توفیق اور ائمہ طاہرین کی نظر خاص کے طفیل یہ کتاب مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا اور توفیق بھی شامل حال ہوئی تو ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گی آپ سب کی دعاؤں کی تالے پہ دعا۔ طاہر عباس جعفری۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر۔